शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप बड़े हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये जो काउबॉय हैट है, ये मेरे एक दोस्त अमेरिका में वो यहाँ पर आए और वहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने एक बैप्टिज़्म करवाया अपने पोते का, तो वो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। और ये ऐनक ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं छुट्टियों की, और ये इतनी डिज़ाइनदार और रंगदार जो कमीज़ पहनी हुई है। तो इन सब का चीज़ों का इस वीडियो से कोई ख़ास लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा जो मैंने आपको इस तरह से आज शालोम और 2-3 वीडियो, बल्कि 4-5 वीडियो का वक्फ़ा हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन वीडियोस को भी दोबारा रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा सकूं। तो पहले तो ये ऐनक उतार लेते हैं, और फिर इसके बाद ये हेड भी उतार देते हैं, ताकि हम अपनी जो असल बात है उस पर आते हैं। तो हम 16वां इतवार है। आप पीछे भी देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्यों ये वीडियो शूट की है। आप ये जो देख रहे हैं ये है एक एयर कंडीशन। तो यूरोप में ख़ास तौर पर एयर कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है। ये अगर आप उसका टेम्परेचर देख सकते हैं उसको जूम करके, तो 30 टेम्परेचर है कमरे के अंदर। तो ये वो है जो जिसका ट्यूब जो मैंने, जो मतलब फिक्स नहीं है, बल्कि उसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो मैंने इसको इस तरह सेट किया। आइए बात करते हैं आज कौन सी बात हो रही है। तो 16वां इतवार है, साल दोइम है। आज मुकद्दस मरकस की अंजील है, उसका 6 बाब उसकी 30 से 34 आयत तक। पहले कलाम मुकद्दस की तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर गौर करेंगे और देखेंगे क्यों मैंने ये सब बातें जो हैं उनको सामने रख कर ये वीडियो शुरू की है। तो आइए कलाम मुकद्दस की तिलावत सुनते हैं। और रसूल यस्सु के पास जमा हुए, और जो कुछ उन्होंने किया और सीखा था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो। इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह में चले गए, और भतेरों ने उनको जाते देखा और जान गए। और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो। और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों मैंने, एक तो भेड़े हैं तो भेड़ा और भेड़े हैं और भेड़े हैं और चरवाहे, और जो काउ बॉय होता है उसका हैट, और थोड़ा सा, और फिर जो खुदा यीशु मसीह खास तौर पर कह रहे हैं आराम करें, ज़रा आराम करो। तो ये वो बच्चों वाला नहीं है आराम कर, आराम कर जो पंजाबी में कहते हैं ना, आराम कर, बहुत जो शरारतें करते हैं उसको क्या आराम से बैठ आराम कर, ये वो वाला नहीं है। आप आजकल छुट्टियों में होंगे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल की छुट्टियों के, और बाकी भी बहुत सारे लोग यूरोप में आजकल बहुत सारी बहुत आमदोरफ्त है, और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए, और समंदर पर, बीच पर बहुत सारे इस तरह जाते हैं। तो खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये नहीं कह रहा कि छुट्टियां थोड़ी सी मना लो, आराम कर लो, बल्कि आइए देखते हैं कि इसमें खुदाम यीशु मसीह उनको क्या कहना चाहते हैं। यीशु के पास वापस आकर उसे अपने काम की तस्दीक करवाते हैं शागिर्द जो हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि मुक़द्दस मरकस की इंजील के शुरू में नासरत से हम कफरनहूम में गए, और कफरनहूम से फिर हम वापस आए, और फिर इस तरह खुदा यीशु मसीह को जब अंदाज़ा हो गया, क्योंकि इस तलावत से थोड़ी देर पहले कुछ आयात पहले जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का जो सर है वो कलम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो उससे उससे पहले जो है खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिशन पर भेज देते हैं, उनको भेज देते हैं ताकि वो खुदा का जो कलाम है, उसकी जो बादशाहत है, उसके बारे में
منادی کریں، اور خاص طور پر بدروحوں پر. اور بدروحوں کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم بدروہیں نکالتے ہیں وہ بابا بدرو والا اور اس طرح کے، وہ بدروہیں نہیں، بلکہ وہ روح جو ہمیں اچھی طرح سے بھرپور زندگی گزارنے نہیں دیتی. وہ ہمارا غصہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری جیلسی بھی ہو سکتی ہے، ہماری نفرت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایسی چیز جو ہمیں بھرپور زندگی گزارنے نہیں دیتی. خدا یسوع مسیح اس پر قابو پانے کی ہمیں طاقت اور اختیار دیتے ہیں، اور وہ پیار کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور غیر مشروط محبت جو ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو خدا یسوع مسیح جب ان کو بھیجتے ہیں تو یہ واپس آتے ہیں، شاگرد واپس آتے ہیں. مقدس جو لوکا ہیں، ان کی جب انجیل میں یہ شاگرد واپس آتے ہیں، یہ مقدس لوکا 10 باب اس کی 7 آیت میں ہے. وہ 72 وہ بھیج گئے تھے، وہ خوش ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے، آئے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. اور پھر آگے جو 20ویں آیت میں جا کر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، تاہم اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی آسمان پر کتاب نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم جو بد روح ہے، جو ہمیں زندہ نہیں، بھرپور زندگی گزارنے نہیں دیتی، اس کو ہٹا کر جو اچھی روح ہے، تو ہم خدا میں شامل ہو جاتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ کے نام خدا میں لکھے گئے ہیں. یعنی خدا جو ہے وہ تخلیق کا کام کرتا ہے، ختم کرنے کا نہیں کرتا. تو جب آپ بھی تخلیق جو وہ ختم کرنے والی طاقت ہے، روح ہے، اس کو آپ کچل دیتے ہیں اور زندگی کی طرف آپ بڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ خدا کے ساتھ اس کے مطابق اس کے منصوبے میں شامل ہوتے ہیں. یسوع ان کو ویران جگہ میں لے کر جاتے ہیں اور ذرا آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں. مطلب ہے کہ کچھ خاص ہے جو خدا یسوع مسیح ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بھیڑ میں نہیں کہہ سکتے. یہ اشارہ جو ہے وہ صحرا کی طرف بھی ہے، جہاں بنی اسرائیل جو ہے وہ 40 سال تک سفر میں رہے، اور خدا نے انہیں سکھایا اور انہیں تعلیم دی اور انہیں ایک قوم بنایا. آرام کا مطلب جو میں پہلے کر سکوں یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی سرگرمیوں سے تھوڑا سا رک جائیں اور پھر اس طرح کی نہیں، بلکہ دھیان و گیان میں آپ جائیں، بیٹھیں اور غور کریں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ کیسا ہوا، اور کیا ہم اپنے جو پیغام ہے اور جو استاد کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ہم وفادار رہے، یا ہم نے اپنی ہی کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو اپنا منطق ہوتا ہے، لاجک ہوتا ہے، اس کو ہم بہت گہرے طریقے سے زور سے طاقت سے پکڑ کے رکھتے ہیں، اور اس میں رہتے ہوئے ہم استاد کی جو تعلیم ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک ہی بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، تاکہ برائی کو ختم کیا جائے. برے کو نہیں، برائی کو. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ چلو برا ہے نا جو اس کو ہی ختم کر دو تو برائی ختم ہو جائے گی. خدا یسوع مسیح برے کو نہیں، کیونکہ برا جو ہے وہ بھی خدا کی شبیہ اس کی صورت پہ پیدا کیا گیا ہے. تو ابھی اس وقت وہ اس راستے پر چل نکلا ہے، ورنہ اس کے اندر کی جو روح ہے وہ تو خدا کی روح ہی ہے نا. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا، اس پر یقین کرنا خدا یسوع مسیح کی تعلیم کی طرف ہمیں واپس لے کر جاتا ہے. بدروحوں پر اختیار، جیسے میں کہہ رہا تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، جو میں پہلے بات کر چکا ہوں. تو یہاں جو ہے جو چیزیں تخلیق کی جاتی ہیں وہ خدا کی ہوتی ہیں، اور جو موت کی طرف، جسمانی موت کی نہیں بلکہ انسانیت کی موت کی طرف جو ہمیں لے کر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً ہمیں دیکھنی ہیں، اور اگر ہم یہ بدروح ختم نہیں کر سکتے تو یقیناً ہمیں طریقہ کار سمجھنا ہوگا. یہ انجیل یعنی خوشخبری ہمیں سکھاتی ہے. بدروح کہتی ہے لوگوں سے فائدہ اٹھاؤ، اچھی روح کہتی ہے ان کی خدمت کرو. بدروح کہتی ہے اپنی طاقت کا اظہار کرو، اور اچھی روح کہتی ہے کہ
ان کے ساتھ حلیمی اور نرمی سے پیش آؤ۔ ہم یسوع کو کیا بتائیں گے؟ ہم میں اچھی روح ہے یا ہم میں بد روح ہے؟ یقیناً کوئی بھی یہ نہیں کہے کہ مجھ میں بد روح ہے، لیکن اپنے اندر تمہیں پتہ ہے نا۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، آؤ اور آرام کرو۔ آرام کا مطلب اپنے اندر جھانکو، دیکھو کہ تمہارے اندر وہ کون سی روح ہے۔ کیا وہ خدا کی روح ہے، تخلیق کرنے والی روح ہے، یا تباہ کرنے والی روح ہے؟ اور اس کو سمجھو اور اس کو دیکھو۔ یہ شاگرد کا کام ہے، یہ شاگرد کا کام نہیں۔ کہ کئی دفعہ ہم ہوتے ہیں نا کہ جو مذہبی جنون میں چلے جاتے ہیں تو ہم دوسروں کو تباہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم سب پر اپنی طاقت کا رعب جمائیں، اور جو دنیا کا منطق ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں ویرانے میں آؤ، یعنی صحرا میں آؤ، یعنی اس جگہ میں آؤ جہاں پر باقی چیزیں جو تمہیں ہیں وہ ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی، باقی تمہارا جو ہے نا وہ دھیان بٹائیں گی نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم گہرائی کے ساتھ، قربت کے ساتھ اس کا تجربہ کرو گے، اس کا تجربہ کرو کہ کیا میں استاد کی باتوں پر، جو اس نے مجھے کام دیا ہے، جو اس کے میں نے انسانیت کو اچھا بنانا ہے، اپنے اندر جگانا ہے، دوسروں کے اندر جگانا ہے، کیا میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں۔ اور اس کا تجربہ جو ہے وہ بنی اسرائیل، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، 40 سال تک انہوں نے کیا۔ اور پھر مقدس یوحنا اصطباغی یسوع اس طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ یہ جو 40 سال ویرانے میں رہنا، صحرا میں رہنا، اور جو وہ اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو اندر سے قریب سے دیکھتے ہیں۔ وہ 40 دن بھی، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں 40 دن کے لیے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، اس مقصد پر غور کریں، اس اپنی زندگی پر غور کریں جو انسانیت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ کیونکہ کھانا نہ کھانا تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کے اندر ان کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ بات جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ویرانے میں آؤ، آرام کرو، تھوڑا سا غور کرو، کیونکہ اس وقت بہت آمد و رفت تھی۔ یہ جو آمد و رفت ہے، یہ وہ آمد و رفت ہے جو ہم کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس بات کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم ان کے جادو کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے، ان کے بابا اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کبھی ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم تو خدا اس میں سے کہتے ہیں یہ بہت آمد و رفت ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واضح نہیں ہے۔ تو اپنے آپ پر واضح کرنے کے لیے کہ اصل میں مجھے کیا چاہیے، اس کے لیے دھیان کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور 1 منہ دیا ہے، شکر ہے۔ اگر 2 منہ ہوتے اور 1 کان ہوتا تو اس کا کیا ہوتا؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سنو خدا کا کلام، زیادہ سنو انسانیت کی زبان، اور کم بولو، دھیان کرو، اور اپنا وقت جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کے لیے گزار کر اس میں دیکھو کہ کیا تمہارے اندر چل رہا ہے۔ تو جب خدا یسوع مسیح کشتی پر جاتے ہیں تو وہ دوسری طرف جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ، بہت بڑا ہجوم ان کو ملتا ہے، اور یہاں پر جو ان کا جو ایک عمل ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ جو خروج کی کتاب ہے اس سے ملتا ہے۔ اور یہ خروج کی کتاب میں یہاں پر لکھا ہے، اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا۔ تو جو خروج کی کتاب ہے اس میں جب حضرت موسیٰ کے ساتھ خدا کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کا دکھ دیکھا ہے، ان کی چیخ و پکار سنی ہے، اس لیے میں اترا ہوں۔ تو یہ خاصیت جو ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ خدا یسوع مسیح اترتے ہیں اور جو بڑا ہجوم ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جیسے نیک سامری کی تمثیل ہے، وہ بھی اس کو دیکھتا ہے اور اترتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح بھی ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک جذبہ
ان کے اندر جو ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ ہے ایک رحم ان کے اندر جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے، ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانت ہے جن کا چرواہا۔ اور یہ جو بھیڑیں اور چرواہے کا ذکر کیا گیا، یہ یقیناً پرانے عہد نامے میں سے لیا گیا ہے، جو حزقیل کی کتاب ہے اس کا 34 باب، اس میں اچھے اور برے چرواہوں کے بارے میں بہت ذکر کیا گیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح یہاں کا بات کر رہے ہیں کہ جو برے چرواہے ہیں، جو چرواہے بھیڑوں کا خیال نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف ان کی اون اور ان کا گوشت کھانے کا دھیان رکھتے ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کا دھیان رکھتے ہیں، تو وہ اچھا چرواہا نہیں ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے خود ان کو دیکھ کر ان کے اندر یہ جو رحم کا جذبہ اٹھتا ہے۔ یہ یونانی زبان میں سپلاکنزومائی اس طرح کچھ ہے، اس کی جو پروننسیشن ہے وہ فعل ہے جو آنتوں کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، یعنی پیٹ کے اندر جا کے نا، جیسے کہتے ہیں کہ کیسے بالکل میرے اندر وہ جو ہے کچھ ہو رہا ہے، گہرائی میں میرے وجود کے اندر، تو خدا یسوع مسیح کے اندر یہ جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ جبکہ عبرانی زبان جو ہے اس کا لفظ اور بھی گہرا نکل آتا ہے، اور یہ جو عمل ہے، یہ جو فعل ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ فعل جو ہے خدا کے اندر ہوتا تھا کہ دیکھ کر اس کے اندر یہ احساس جاگ اٹھنا۔ تو یہ جو عبرانی زبان میں ہے وہ ہے رحمیم، جو رحم سے لیا گیا ہے۔ رحم کا مطلب نہ صرف مہربانی یا ہمدردی ہے، بلکہ جو ماں کا رحم ہوتا ہے اس کی بات بھی کی گئی ہے۔ اور خدا جو ماں کے رحم کی طرح ہوتا ہے، ماں کے رحم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو لیتی ہے، اس کو پورا کرتی ہے، اس کو مکمل کر کے اس دنیا میں اس کو لاتی ہے، اس دنیا میں اس کو یہاں کی جو روشنی ہے وہ دکھاتی ہے، یہ رحم کا کام۔ تو خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسانیت کو جو ٹوٹی ہوئی ہے، پھوٹی ہوئی ہے، ان کو لے کر، جو کوڑی ہیں، جو زناکار ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو لے کر، جو مطلب زندگی ادموہی ہو چکی ہے، اس کو لے کر، انسانیت کو لے کر دوبارہ سے اس انسانیت کو ایک نئی زندگی دے رہے ہیں، ایک نیا جنم دے رہے ہیں۔ تو یہ رحم کی طرح جو ہے ان کے اندر جو جذبہ ہے، تو ان کو دکھا، ان کو اس کے ساتھ وہ اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی بادشاہت کی، جو خدا کی بادشاہت ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو آخر میں پھر جو آج کی تلاوت میں ہے، تو خدا یسوع مسیح ان کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے جی، ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن جو سکھانا ہے، کیسے اس میں سے نکلنا ہے، کیسے انسانیت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور انسانیت دوسروں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ آج دنیا میں کتنی ضرورت ہے، ہمیشہ سے تھی، خدا یسوع مسیح کے زمانے میں بھی تھی، آج بھی اتنی ہی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے زمانے میں بھی ایسے ہی قتل و غارت ہوتی تھی، آج بھی جنگیں چل رہی ہیں، آج بھی لوگ لوگوں کو مارتے ہیں خدا کے نام میں، اور بہت ساری ایسے واقعات ہو رہے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے، لوگوں کو مار کے، ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس میں خدا یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے، انسانیت کو جگاؤ، اس کی تعلیم دو۔ جب ہم انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کسی مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، کسی فرقے کا، کسی تہذیب کا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس میں انسانیت مر جاتی ہے تو خدا یسوع مسیح اس کی بات کرتے ہیں کہ انسانیت جگاؤ۔ یہ تعلیم ہے جو ہمیں نئی جو دنیا ہے اس میں لے کر جائے گی۔ تو میری یہ آپ کے لیے اور اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کر سکیں، کیونکہ یہی آج کی ضرورت ہے، تو شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں۔